अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग तो जारी है। आज आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर का भी बयान सामने आया है कि हुकूमत को घर जाना चाहिए। हुकूमत की तरफ से भी जवाबी वार हुआ, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो आज लाहौर में हुआ और खोकर पैलेस पे हुआ है। हुकूमत का दावा है कि तकरीबन फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक 1.25 अरब रुपए की मालियत की जो ज़मीन है वो वागजार करवाई है। शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया कि 38 कनाल ये इलाका था और अब यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गरीबों के लिए घर तामीर करेंगे। जो मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है और जारी बात है, कहते हैं कि इतना मसला नहीं था जितना उन्होंने घर गिराए और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये तो ऑन ग्राउंड एक्शन है, लेकिन लफ्ज़ी गोलाबारी भी अपनी जगह पे जारी रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्टेड कहना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग से हमें कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी जानब फवाद चौधरी का भी यही था कि अपोजिशन पर उन्होंने तनकीद की। उनका कहना था कि ये तकरीबन इस्तीफ़ों से शुरू हुए, जलसों पर रुके और अब तहरीक अदम एतमाद पे आ गए हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है। तो आज के इनसाइट में सियासत पे भी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लाहौर शहर से मुतसिल एक नया शहर आबाद करने का ये मंसूबा है। दरिया रावी के किनारे 46 किलोमीटर तवील ये एक दरिया के किनारे ये शहर आबाद करना है। इसके बाबत भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे राना तनवीर हुसैन, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। उनसे कुछ सियासत बारे गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी राशिद अजीज़ साहब। उनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में गुफ्तगू करेंगे, कब तक ये ऑन ग्राउंड आ जाएगा। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन से। राना साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। राना साहब, आज तो सबसे पहले खबर सुबह ही जो मिली है वो खोकर पैलेस पे जो उन्होंने ऑपरेशन किया पंजाब हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि जो इलीगल जो ज़मीन थी वागजार करवाई गई। तो इसको फिर जो आपकी क़यादत है वो कह रही है इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अब जो भी कार्रवाई होगी, काम होगा, उसमें सियासत आएगी या कुछ इंतज़ामी मामलात भी होते हैं? ये इंतजामी हो तो मेरा 2.5 साल पहले हो जाते। जब बाज़ जगहों पे नैब नहीं कुछ कर सकी तो फिर इन्होंने एंटी करप्शन को ये जॉब दिया कि आप ये काम करें, टास्क दिया। तो मिनिस्टर आए थे लाहौर, उन्होंने बुला के इनको कहा कि ये काम करें और ऑलमोस्ट वो सब जितने भी PMLN के लोग हैं उनकी छानबीन कर रहे हैं। कहीं से कोई छोटी मोटी चीज़ मिल जाए तो हम उसका जवाब दिला के ये काम करें। तो मेरा हाल है ये आपके सामने है सारी बातें। इंतजामी हो तो इंतजामी तो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। इंतजामी मामलात और तो कब्जे सारे हो रहे हैं, मजीद कब्जे हो रहे हैं। अच्छा राना साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बाकी जितने भी आपकी क़यादत है सबका कोई ना कोई नाप भी बुलाता है, बाकी भी करता है, आपका नाम कहीं नहीं आ रहा। तो वजह क्या है इसकी? खुदा के लिए आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? भी उन्होंने बस की है 4-5 दफा देखा सब कुछ। अब अल्लाह की मेहरबानी है, बाकी अल्लाह ताला महफूज रखे इनसे। चले, लेकिन बाकी लोगों पे इसका मतलब है अल्लाह की मेहरबानी नहीं है। अच्छा राना साहब, अब PDM की मैं गुफ्तगू करूंगा, आपसे बात भी करूंगा। अब इसमें पीपल्स पार्टी का जो रोल है, जो आप लोग यानी नवाज शरीफ और आप लोग जो लेते हैं लाइन बड़ी हार्ड लेते हैं, मौलाना फजल रहमान भी, पीपल्स पार्टी बीच में से कोई गुंजाइश निकाल लेती है। इस्तीफ़ों की बात हुई, वहाँ पे भी हो गया, मुस्ताफ़ी नहीं होना, सेनेट के इलेक्शन की बात हो गई, बाई इलेक्शन की हो गई। तो क्या PDM को पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, जो दिमाग है पीपल्स पार्टी को फॉलो हो रहा है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कोई भी अभी तक ऐसा फैसला नहीं हुआ जो PDM से किसी को फैसले के से इख्तलाफ हो। तो जो प्रोग्राम बने हैं वो PDM के प्लेटफार्म से हो रहा है। तो बाकी राय अपनी की मुख्तलिफ होती है। टारगेट एक ही है, हुकूमत को निकालना, फेयर और फ्री इलेक्शन करवाना। तो वो आपके सामने ही है कि वो कोई बिलावल साहब बताते हैं, कोई हम बताते हैं, कोई मौलाना साहब बताते हैं या दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं PDM के वो बताते हैं। तो जो फैसला फाइनल होता है मेजॉरिटी से या कंसेंसस से, उस पर अमल होता है, सभी अमल करते हैं। तो ये एक उनकी तजवीज़ आई है सामने। PDM की मीटिंग होगी 31 जनवरी के बाद, वो शायद 6 को हो रही है या 4 को हो रही है। तो उसमें जब ये लोग मिलेंगे उसमें फैसला करेंगे कि कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। तो वो इंशाल्लाह जो आपकी दोस्त है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपके CM की जो एडवाइजर भी हैं, SSCM भी हैं, वो कह रही हैं कि जनवरी आ गया, इस्तीफे नहीं आए। वो बड़ा बेचैनी से इस्तीफों का इंतजार कर रही हैं PMLN के। देखें, ये बस एक ये ऐसे ही सारे फजूल किस्म के लोग हैं
ہم نے کب کہا تھا کہ استعفے پہلے دینے ہیں؟ استعفے لاسٹ آپشن ہے، یہ ان کو لانگ مارچ بھی ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت تک اگر کوئی ایسی نہ اپنی ٹارگٹ اچیو کر سکے تو پھر یہ لاسٹ آپشن بھی ایک فیصلہ کر کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ایکسرسائز کیا جائے گا۔ اچھا تو رانا یہ صاحب، فیصلہ بتا قیادت کو استعفے دیں، ان کے پاس جمع کرا دیا سب نے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، کیونکہ آپ بھی سینٹرل پنجاب میں ہی آپ کا حلقہ بھی ہے، آپ وہاں سے جیتے بھی ہیں، ابھی اس کے قریب ہی جو دو حلقے ہیں، ایک پنجاب اسمبلی کا ہے گجرانوالہ والا حلقہ، اور ایک ڈسکا کا یعنی سیالکوٹ والا جو حلقہ ہے N75، اس میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ پی ایم ایل این کی سیٹیں ہیں، دونوں جگہ پہ جو ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، وہ پی ایم ایل این کے تھے۔ اب یہاں پہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کا مقابلہ ہے 1 on 1، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بائی الیکشن پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں ہمارے لیے بھی اہم ہے اور ان کے لیے بھی اہم ہے، ہماری تو سیٹیں ہیں، لیکن جس طرح یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ابھی پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل بھی گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تو جس طرح وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کام کا جال بچھانا شروع کیا ہے، لوگ اناؤنسمنٹ شروع کی ہے، وہ تمام الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں ان کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں الیکشن کمیشن نوٹس لے لیا، الیکشن کمیشن نے یہ کر لیا، لیکن کوئی مؤثر کارروائی حکومتی کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں کی گئی، نہ وہ روک سکے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ، نہ ان کے اناؤنسمنٹیں روک سکے ہیں، نہ ان کو کوئی جرمانہ یا کوئی ایسا اور ایکشن کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این واضح، اس کے باوجود پی ایم ایل این واضح اکثریت سے جیتے گی، کیونکہ میں نے بھی وہاں چکر لگایا ہے N75 میں، تو انشاءاللہ واضح اکثریت سے ہم جیتیں گے، پہلے سے بھی زیادہ جیتیں گے۔ چلے، جس سے آپ نے کہا کہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی، اور پتہ ایک عوام کا بھی ایک پتہ چل جائے گا کہ کس سائڈ پہ ووٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کیونکہ سندھ میں جو بائی الیکشن ہوا ہے پیپلز پارٹی نے ڈبل لیڈ کے ساتھ وہ جیتا ہے، اور ارباب غلام رحیم جی ڈی اے کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے جیتا ہے، اور وہ پھر پرائم منسٹر کو بلیم کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف۔ رانا صاحب، قومی اسمبلی میں آپ بھی ہیں، آپ ایم این اے بھی ہیں، اور اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو جو براڈ شیٹ والا معاملہ آیا ہے، چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اب جو کمیٹی بن رہی ہے باقی مزید تفتیش ہوگی، یہ آپ کی جماعت کے لیے بھی کوئی خطرہ ہے، اور اس کو کیا پاکستان کے لیے پراپر انویسٹیگیٹ اور منطقی انجام تک ہونا چاہیے کہ جو لوگ جن کے نام ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور سب ریکور کیا جائے چیزیں؟ میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جس کے بھی نام ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے اس کا نام سامنے بھی آنا چاہیے، اور جس کی لائبلٹی بنتی ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان سے پیسہ بھی لیا جانا چاہیے، جو پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے پیسہ جو گیا ہے اس طرح ویسٹ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے جس پہ سب کا اعتماد ہو، اور وہ بالکل صاف ستھری انکوائری کر کے جو بھی ذمہ دار ہے اس کے سامنے کردار لیکن رانا صاحب، آپ کی جماعت کا موقف تو دوسرا ہے، کیونکہ اس پہ میاں محمد نواز شریف کا بھی نام آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وچ ہنٹ ہو جائے گی، اور جو کمیٹی کے سربراہ لگے ہیں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید، ان پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جائز گلہ شکوہ ہے کہ وہ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا سابقہ جو رہا ہے پاناما کیس میں یا دوسرے جو کیسز تھے اپوزیشن کے، اس میں جس طرح کا ان کا طریقہ کار تھا یا ایک رویہ تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو اس براڈ شیٹ سے لینا دینا ہی نہیں بنتا، کسی نے معاہدہ کیا، کسی نے کینسل کیا، کسی نے پیسے دیے، اس میں ہم کدھر سے بیچ میں آ گئے مجھے بتا دیں آپ۔ سر تو اس میں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی فضول قسم کا ہمارا نام لیتے ہیں، کیونکہ سر اس میں ایون فیلڈ کا بھی ذکر ہے، جائیداد کا جو یو کے کورٹ میں گئے نا معاملہ، تو وہاں پہ جو جائیدادیں تھیں میاں محمد نواز شریف کی آئی، اس میں بھی وہ دعوے دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں 20% اس میں سے بھی ملنا چاہیے جو ہم نے ڈسکور کی ہیں وہاں پہ، اور جو آف شور پراپرٹیز کی بھی بات تھی اس پہ بھی سارے یہ چیزیں ہیں۔ نہیں، انہوں نے ڈسکور کیے کچھ نہیں، نہ ان کے پاس ہے، اگر ہوتا ہماری جی آئی ٹی سے انہوں نے ڈسکور کیا، جی آئی ٹی کی وجہ سے انہوں نے نہیں، ساتھ وہ نتھی کر دیا۔ دیکھیں وہ کہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کینسل نہ کرتے تو یہ ہم نے ڈسکور کرنے تھے اور لہذا کرنے تھے، لہذا ہمیں اس کا پیسے دیا جائیں۔ تو یہ میں عجیب ان کی منطق ہے کہ ہم نے کرنے تھے، لیکن ہم کیس ہار گئے رانا صاحب، پھر بھی ہم ان سے کیس ہار گئے تھے براڈ شیٹ نے، اور براڈ شیٹ نے پھر ہم سے $3 کروڑ بھی وہ نکالے۔ کیس ہار گئے تھے کیونکہ اس کی کاروائی صحیح نہیں ہوئی، دیکھیں نا، یہی تو بات ہے۔ 2016 میں ہوا تھا، اور رانا صاحب اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی۔
آپ پتہ تو کرنا چاہیے نا کہ کس طرح وہ ہارے یا کیا ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ بتائیں کس طرح ہارے ہیں, کیا ہوا ہے اس میں. اچھا رانا صاحب، اب ایک سوال آپ سے، کیونکہ آپ شہباز شریف جو آپ کے پارٹی کے صدر ہیں ان سے بھی کوئی رابطہ، کوئی بات چیت، کیونکہ ساری چیزوں میں شہباز شریف الوف نظر آ رہے ہیں. وہ جب سے پابند سلاسل ہوئے ہیں، کوئی پہلے جو ہوتا تھا، کوئی بیان آتا تھا، چیزیں ہوتی تھی، وہ نہیں آ رہے. اور اب مریم نواز از ایٹ دا فور فرنٹ، شی از کالنگ دا شاٹس. تو اس کو پارٹی میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، اور شہباز شریف کب ایکٹیو ہوں گے، ان کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں شہباز صاحب کیونکہ جیل میں ہیں وہ، اب وہ رول تو ان کا نہیں ہو سکتا جو ایک پریزیڈنٹ باہر رہ کے کر سکتا ہے. تو مریم بڑی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، بڑی مضبوط کر رہی ہے پارٹی کو. میں سمجھتا ہوں جب شہباز صاحب باہر آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنا رول، پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کے، اور وہ اپنا ادا کریں گے رول، ڈیفینیٹلی کریں گے اپنا اچھا رول. رانا صاحب، آپ بڑے سینئر رہنما بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے مریم نواز کا بھی ایک رول ہے، سب چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کے گرد کچھ لوگ ہیں جن کو وہ بڑی فوقیت اور پریفرنس دیتی ہیں، شہباز صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جن سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کیا یہ پارٹی میں ڈویژن ہے کوئی اس طرح کی کہ اس کیمپ یا اس کیمپ والی بات ہے؟ نہیں، جو بھی ایشو ہوتے ہیں امپورٹنٹ، وہ مریم بھی سب لوگوں سے ڈسکس کرتی ہے، جو سینئر لوگ ہیں اسپیشلی، اور شہباز صاحب بھی یہی کرتے تھے. لیکن ڈے ٹو ڈے والا معاملہ تو یہی ہے، جو قریب لوگ ہوتے ہیں، جو ہر وقت ادھر ہوتے ہیں پاس، وہ بات کر لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی طریقہ کار مختلف ہے. طریقہ کار تو وہی ہے، لیکن فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ پھر مل کے سارے لوگ کرتے ہیں، ڈسکس کر کے ایشوز کو. اچھا رانا صاحب، اب ایک چیز ہے کہ جو پاکستان کی جس طرح پی آئی اے کے طیارے کے ساتھ ہوا کہ ہمارا طیارہ تھا، لیز کی رقم ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمیں سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا. پھر پی آئی اے کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں. پھر سٹیل ملز کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی جو ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. یہ دونوں ادارے آپ لوگوں کی بھی حکومت تھی، تو کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ کیوں نہیں اپنے قدموں پہ ہوئے اور کوئی اڑان ہوئی؟ دیکھیں میاں صاحب کا کاروبار سٹیل کا ہی تھا. تو یہ بڑا جو ناقدین اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی ملیں تو ٹھیک چلتی ہیں لیکن پاکستان کی سٹیل مل نہیں چلی. یہ جو چیزیں اعتراض ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ بڑے لمبی اس پہ ڈسکشن چاہیے کہ سٹیل مل کا جو جس طرح ایک سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی یا جو اس کے چاہیے اس پہ، وہ اس طرح نہیں چلی. اور سرکاری جو محکمے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح بھی جتنے بھی آپ نے وہاں چیف ایگزیکٹو لگائے، چیئرمین لگائے، وہ کوئی گیا تو اس میں بہتر کیا ہے، کوئی گیا تو اس نے نہیں کہ بہتر کام کر سکے. یہ ایک لگایا وہ تیارہ بھی جرمنی والے تھے، وہ تو تیارہ بھی بیچ کے چلے گئے. تیارہ اس پہ بھی کاروائی ہو رہی، ہمارے زمانے میں ہو رہی تھی، بالکل ہو رہی تھی. اور اسی طرح ہم نے پی آئی اے کو بہتر کرنے کی کوشش کی، بہت سارا بہتر بھی ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور پھر کتنے بہتر ہوئے. لیکن جیسے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت تو کوئی ایک بات تھوڑی ہو رہی ہے. کبھی پی آئی اے نہیں چلتی، کبھی سٹیل مل نہیں چلتی، کبھی روزگارڈ کا مسئلہ ہے، کبھی اب کمیشن کے، پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس فریز ہو رہے ہیں. یہاں تو ایشو ہی ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت تو ایسے بڑے میجر ایشو کوئی نہیں تھے، چھوٹا موٹا ڈے ٹو ڈے تھا جس کو ہینڈل کر رہے تھے. اچھا سر، اکاؤنٹیبلٹی کا فورم بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان ہی اکاؤنٹیبلٹی کا فورم ہو، کمیٹیز ہوتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے پبلک اکاؤنٹس کی کسٹوڈین بھی ہے اور جو پوچھ گچھ کا بھی حق رکھتی ہے. تو اس فرنٹ پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سارے ممبر اس کے بڑی پوری محنت سے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. لیکن پھر بھی رزلٹ بہت اچھے ہیں، بہت ساری ڈسپوزل ہوئی ہے. اس کے فگرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ریکوری بہت ہوئی ہے، 490 بلین کے قریب ریکوریز ہیں. اور کووڈ بھی آیا ہے، اس میں تھوڑی سسپینڈ بھی رہی میٹنگ، اور پھر تھوڑا سسپینڈ ہوا. یہ ساری چیزیں اس کے باوجود معاملات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بہت اچھے ہیں، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے. اس لیے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بیک لاگ ختم کر کے ہم کرنٹ پہ آئیں. اصل میں مسئلہ زیادہ فیکٹرلی کام ہو سکتا ہے اگر کوئی جو موجودہ سال ہیں، 2 3 4 سال پچھلے، اس میں کام کیا جائے. ہم تو 11-12 سے شروع ہیں، کیونکہ 11-12 کا بھی ہے، اس سے بھی پہلے کے جو پیراز ہیں، تو وہ لوگ کوئی مر گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، کوئی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو یہ بڑا عجیب سا وہاں پہ ہے سارا سلسلہ.
لیکن اس کے باوجود بہت اچھی پرفارمنس آ رہی ہے اس کی. اور رانا صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر ہو، کیونکہ پارلیمان ہی ایک اکاؤنٹیبل لوگوں کو کرے اور یہ فورم ہونا چاہیے جس پہ ہو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. رانا تنویر موجود تھے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. میرے ساتھ موجود ہے راشد عزیز صاحب، یہ چیئرمین اینڈ سی ای او ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک نیا شہر بسنے والا ہے لاہور میں، راوی ریور کے کنارے. 46 کلومیٹر لمبا یہ شہر ہوگا، 3 فیزز میں بننا ہے. اس کا جو ہے 30 سال کا ایک پروجیکٹ ہے، یعنی یہ اگلے آنے والی جنریشنز کا یہ پروجیکٹ ہے. اور اس میں فیز 1 ابھی شروع ہوگا، اس پہ بھی دیکھیں گے، بات کریں گے. اور اب اس میں کیا کیا اپورچونیٹیز ہیں، کیا فائدے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہوئی، یہ تمام امور پہ گفتگو کریں گے. چیئرمین راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اوور. راشد صاحب آپ ہیڈ کر رہے ہیں ایک انتہائی امپورٹنٹ پروجیکٹ جو کہ پرائم منسٹر عمران خان ٹاؤٹ کرتے ہیں کہ ون آف دا کراؤننگ اچیومنٹس جو اپنا بنانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ روڈا بھی شامل ہے اور دریائے راوی کے کنارے ایک نیا لاہور. وہ کہہ رہے ہیں نیا دور نیا لاہور، جو آپ لوگوں کی ٹیگ لائن بھی ہے. اب اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیا ہوا. لیکن ایک بڑا پرٹیننٹ سوال بھی ہے، لوگ کر رہے بھی ہیں کہ آن گراؤنڈ اس کے ثمرات کب سے ملنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو آن گراؤنڈ کا جو ہم نے ایک ٹائم فریم فکس کیا ہوا ہے پروجیکٹ کو، ہم نے نا اس کو رول بیک کیا ہے ان ٹرمز آف فیزز. اور فرسٹ فیز کو پھر ہم نے فردر سب ڈیوائڈ کیا ہے. آپ یہ سمجھو کہ اس کو الفا فیز کہہ لو، گراؤنڈ 1 فیز 1 کا الفا فیز. اور الفا فیز میں ہم نے جو ایکچوئل ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ چیز ہم نے رکھی ہے جو کہ دریا ہے. اور اس کے ظاہر ڈیریویٹیوز جو ہیں اس کے، جہاں سے کہ انویسٹمنٹ جنریشن بھی ہے، ایک زون کی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے یہ انشاءاللہ 2 سال کا ہمارا پلان ہے، اور شاید اس کو بھی ہم کم کر لیں. اور ہمارا پلان یہی ہے کہ اس کو ہم اگلے 1.5 سے 2 سال میں چینلز جو ہے، واٹر چینل ہمارا اور ہمارے 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، یہ چیزیں ہم لگا لیں. تو بنیادی جو ضرورت ہے نا اس کو ہم فیز ڈاؤن کر رہے ہیں آن ٹو ریل اسینشلز ٹو سٹارٹ ود. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو اسکیل کا بھی پتہ ہونا چاہیے. یعنی جو آپ جو نیا شہر بنا رہے ہیں یہ اسلام آباد سے بھی بڑا ہے، یعنی اسلام آباد بھی ایک پلانڈ سٹی تھا پاکستان میں، یہ اس سے بھی بڑا ایک شہر جو آپ بنا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ اس میں 30 سال کا ٹوٹل اس کا جو ویژن ہے. اچھا، اس میں پیسوں کا جو انوالومنٹ ہے راشد صاحب وہ ہے 5 ٹریلین. اب گورنمنٹ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، تو آپ لوگ کیسے یہ پیسہ جنریٹ کریں گے؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ پبلک کو بھی لگانا پڑے گا نا، یعنی گورنمنٹ کو بھی لگانا پڑے گا. اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اچھا دیکھو، پروجیکٹ جو ہے نا، پروجیکٹ تو ایک ڈائنامک ہے شہر کی. آئی ڈونٹ کال اٹ اے پروجیکٹ، اٹس اے سٹی ڈیولپمنٹ. اور سٹی ڈیولپمنٹ جو ہے، جیسے آپ دیکھو اسلام آباد 60s میں شروع ہوا اور 80,000 ایکرز کا ہے. اور وہ ابھی بھی پچھلے 6 سال پہلے تک بھی اس کے کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ اوپن اپ ہو رہے تھے. اور جو آکسیڈز اس میں پلاننگ ہوئی تھی 60s میں ڈاکسیڈس کی، وہ پلاننگ جو ہے وہ سروس روڈز تھیں، جو مین روڈز اب بن رہی ہیں جا کے 2000s کے اندر، جا کے 20 کی دہائی میں آ رہی ہیں، جو کہ پلان میں تھیں. تو شہر تو یہ بننا ہے 3 فیزز میں اوور آل. ابھی ہم اس کی جو انیشل فیز ہے، فیز 1 جس کو آپ بول رہے ہو، اس فیز کے اندر ہم امیڈیٹ جو ہمارا میٹر آف کنسرن ہے وہ تو بنیادی طور پہ دریا ہے، کلیننگ ہے، آپ کے سیوریج ہے جو انگریس ہو رہا ہے راوی کے اندر. وہ بلینز آف لیٹرز آف سیورز آر گوئنگ انٹو راوی. اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، اور فلڈ تھریٹ کو ایڈریس کرنا ہے انڈین ڈیمز کی وجہ سے. راشد بھائی، جو آپ نے بات کی نا ریور راوی کی، کیا ریور ہے؟ میرا سوال ہے کہ راوی کا بھی یہ ریور، یہ تو ایک نالا بن گیا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ 14 جو ہے سیوریج پلانٹ، یہ سیور ہے بالکل نا، یہ سیور ہے. تو اس کو ریور بھی بنانا ہے پہلے. جو ہے وہ اس لیے بن گیا ہے کہ اس نے لاہور کو تھریٹ کیا ہوا ہے. ایکچولی تو لاہور سیف کی اگر میں بات کروں، لاہور سیف جو ہے، سیونگ لاہور سٹی اٹ سیلف جو ہے، وہ اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا لوگوں کا. اور اب یہ اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ اس کو بچاؤ کسی طریقے سے. اس کا پانی نہیں رہے گا،
اس کا پانی 600 فٹ نیچے جا چکا ہے اور بڑا فاسٹ ریسیڈ کر رہا ہے, اور 1500 پہ اس کا آپ کا گراؤنڈ بیڈ ہے آپ کا لاہور کا. تو آپ تو پانی کے بغیر, اب مجھے بتاؤ کہ کوئی شہر جو ہے بغیر پانی کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اچھا راشد صاحب, جس تو طرح اسی لیے تو اس کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ وہاں پانی اس میں کریٹ کریں, ریچارج کریں. یہ آپ کا ڈرینز, جتنے 14 ڈرینز ہیں جو راوی میں ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, وہ سیور کو کنورٹ کریں اور اس کے ریچارج کریں, کینال بنائیں, بیراج بنائیں, بیراج سے آپ اس کا سٹوریج بنائیں, اپنی فلڈ تھریٹ کو ریموو کریں. اٹس اے میسو فلڈ تھریٹ ٹو راوی. سوال میرا ہے کہ 2014 میں اس کو پلان کیا گیا, شہباز شریف کی رجیم تھی, اس ٹائم پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا؟ کیا اس وقت کیا قباحتیں تھیں, کیا چیزیں تھیں جو نہیں ہو سکی, اور ابھی کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ ابھی کیا جا رہا ہے؟ آپ نے اس کا کہا کہ یہ تو لائف لائن ہے, لاہور کو بچانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے کہا کہ راوی ریور ہے, وہ اس کو آپ ایک طرح سے ریپیٹریٹ کریں گے, دوبارہ سے وہ بنے گا, بیراج بنے گا پہلے فیز میں, جو پانی ایک لیک بنے گی 46 کلومیٹر, اس سے پہلے 46 کلومیٹر تو اس کا سائز ہے, لیکن ایک بڑی کیپیسٹی کی ایک لیک بنے گی جس سے واٹر لیول اوپر آ جائے گا, شہر کو فائدے ہوں گے. لیکن یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہوگا لاہور کا, یس, واٹر لیول آپ ہوگا. اچھا, اب سوال کر لیا آپ نے نا, اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں نہیں ہوا. دیکھو, یہ ایک بہت ہی میسو پروجیکٹ تھا, کنسیو ہوا, فیزیبلٹی بنائی گئی, اور فیزیبلٹی بنانے کے بعد جب اس کا سکیل دیکھا گیا تو اس دور میں اب اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن چاہیے تھی, ایک بہت زیادہ ایک ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ تھی, اور اس کی جو ان پٹس تھیں اور آؤٹ پٹس تھیں وہ ویسی نہیں تھیں کہ ایک پاور پلانٹ لگایا 18 مہینے میں اور آگے کیا ہوا میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, آپ سمجھدار ہو. سملرلی انڈر پاس, اوور پاس, کانٹریکٹس, لٹرم پٹرم, مگر نوبڈی تھاٹ کہ یار شہر بھی تو برباد ہو رہا ہے, اس کو تو کچھ اینڈ دے اسپینڈ 300 ملین روپیز آن اٹ. اب 300 ملین روپیز آپ خرچ بھی کرتے ہو, فیزیبلٹی بناتے ہو, اینڈ دین یو ریپ اٹ اپ, پٹ اٹ ان اے کبرڈ, اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے شہر کا جو ہونا ہے ہوتا رہے, وی موو آن. یو اسٹارٹ میکنگ بریجز, یو اسٹارٹ میکنگ میٹروز, اورنج ٹرین, شہر کی بربادی. سو یو اسٹارٹ آن دیٹ. ول اور موٹیویشن نہیں تھی پارٹنر. دیٹ از واٹ از دیر ناؤ, کہ ول اور موٹیویشن ہے. اور اسینشل اس لیے ہے کہ شہر جو ہے وہ 3 سال میں آپ دیکھو گے یو ول بی موونگ آؤٹ آف لاہور, دیر ول بی نو واٹر, واٹ ول یو ڈو دین؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کا تب تک ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کی بھی چیزیں آن گراؤنڈ آ جائیں گی اور لاہور بچ جائے گا. لیکن اب اس میں پروجیکٹ کے حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں کہ خبروں میں بھی آیا, چیزیں بھی آئی کہ جی انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوا, اس پہ بھی پھر کورٹ کے آرڈر آئے, چیزیں آئی. دیر آر لاٹ آف آبسٹیکلز, کہ ظاہری بات ہے پاکستان میں آپ کام کرنے جائیں تو نئے سیئرز ہوتے ہیں, تو اس طرح اور بھی باقی جو لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا دیکھیں, انوائرمنٹ کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے, پروجیکٹ ہے ہی انوائرمنٹ فرینڈلی, یہ تو ایک نان ایشو ہے, مگر ایک فنومینل اس کا ایک پروسیس ہے. ایک اس کی رپورٹ بنی تھی 2015 میں, EIA رپورٹ تھی, ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے, اپ گریڈ کیا ہے, کیونکہ گن تو اور بڑھا ہے نا 4 سالوں میں, 5 سالوں میں, اور فردر ڈیٹیریٹ ہوئی ہے سچویشن. اب اس کی اور میٹیگیشن میجرز ہیں, یعنی کہ مجھے اگر کم درخت 6 ملین لگانے تھے تو مجھے تو اب 10 ملین لگانے ہیں. مجھے اگر ویسٹ واٹر ایک کم ٹریٹ کرنا تھا, مجھے زیادہ ٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے اس کا پروسیس کر لیا ہے, ہم نے سبمٹ کر دیا ہے. اس کی پبلک ہیئرنگ ہے اراؤنڈ 19th 18th February. تو یو نو لاٹ آف ایکسپرٹس آف دا کنٹری آر ورکنگ آن اٹ. سو انوائرمنٹ بیسیکلی پروجیکٹ تو ہے ہی انوائرمنٹ بھائی, اور کیا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ بڑا کرٹیکل ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے لینڈ ایکویزیشن کا, زمین آپ لوگ کیسے حاصل کریں گے؟ چلیں دریا والی تو وہ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے, ارد گرد جو گاؤں ہیں, دیہات ہیں, آبادیاں ہیں, ان کی پیمنٹس کہاں سے ہوگی, اس کا فنڈ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ آپ لوگ پیسے دے کر ان کو ریپیٹریٹ کریں گے, بہتر جگہوں پہ کریں گے, تو اس کے لیے بھی پیسے انوالو ہوگا, وہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا سنو, یہ بھی بتاؤں کہ زمین جو دریا کے اندر ہے وہ بھی پبلک کی زمین ہے, فار یور انفارمیشن. کچھ ہے گورنمنٹ کی لینڈ ہے, باقی تو پبلک کی زمین ہے, بھلے وہ دریا برد کہہ لو یا جو بھی کہہ لو. اب اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک ایلوکیشن کی ہے فرام دیئر اون فنڈ, کہ یہ جو ایک فیز 1 بیراج ہے ٹل یور ریلوے برج, یہ جو 15 کلومیٹر کا برج لائن ہے آپ کی ریور لائن ہے, اور اس کے برابر میں سمپلی ایک زون ٹو سسٹین اٹ. اوکے, ایک زون جس کو ہم سیفائر بے کہہ رہے ہیں, اور وہ 2200 کے ایکڑ کے قریب ہے. اس کی اندر ہم ڈیولپمنٹ کریں گے اور ریور لائن 15 کلومیٹر کی کریں گے. اس کی ہم باقاعدہ کمپنسیشن دیں گے.
اس کے لیے باقاعدہ سیکشن 5 ابھی ان پلیس ہے. پیپل ہیو بین سینٹ دا پرائس ویلیوز, ڈی سی ریٹس لگ رہے ہیں, نیگوشیٹ ہوں گے پرائسز, ویل کمپنسیٹڈ. So that process is going on till I guess mid of February or before that وہ ہو جائے گا, اور پھر یہ پراپر اس کا جو ہے وہ سائٹ بھی کلیئر ہو جائے گی, انوائرمنٹ سائٹ بھی کلیئر ہو جائے گی. گراؤنڈ پہ موبلائزیشنز ہم کر رہے ہیں, پریپریٹری ورکس کر رہے ہیں, یو نو پٹنگ کیمپس لٹرم پٹرم, اسٹڈیز, انوائرمنٹ اسٹڈی, جیو ٹیک اسٹڈیز ہیں, کچھ سرویز ہیں, یو نو الائنمنٹ مارکنگ ہے. تو یہ چیزیں تو ہم گراؤنڈ پہ آلریڈی کر رہے ہیں. تو وی آر ویل پریپیئرڈ بیکاز ہمارا ٹائم لائن اتنا کرٹیکل ہے کہ یہ ساری چیزیں سائملٹینیس ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں راشد صاحب, یہ جو چیز ہے یہ عمران خان کے لیے پولیٹیکلی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز ہی از بینکنگ آن دس پروجیکٹ اے لاٹ. اب اس کا کیونکہ پہلے ہی کسی سمت میں ہونا, گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں نظر آنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس میں سسٹینیبلٹی, تاکہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی چینج بھی ہوتی ہے اس میں تو اتھارٹی تو بن گئی ہے, یہ روڈا ہو گئی ہے, جس طرح سی ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, تو یہ بھی ایک ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی ہے. اب یہ تو چیلنج چلتا رہے گا. اچھا اب اس میں کچھ سوالات ہیں کہ وائی یو, آپ نے ایک یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لیا کیوں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کیسے سلیکٹ کیا گیا, آپ کے علاوہ کیا کوئی اور لوگ تھے اپلیکینٹس تھے, تو اس میں بھی ذرا کائنڈلی وضاحت کر دیں. اچھا بھائی, مجھے کیوں لیا والی بات ہے. دیکھو اٹس ویری ویری سمپل. میرا ایکسپرٹیز جو ہے 42 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے, اور یہ اس میں سلیکشن از ناٹ مائن, دا سلیکشن از بینگ ڈن بائی دی پرائم منسٹر. وہ آپ کو پتہ ہے ہیڈ ہنٹر ہے, اور وہ ہیڈ ہنٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کون ہے کون نہیں ہے, کس کو لگانا ہے. میری چوائس نہیں ہے, اور کہ کون کتنا موٹیویٹڈ ہے, کس کا کیا ایکسپرٹیز ہے, کیا کیسے کرنا ہے پروجیکٹ کو. تو چوائس از ناٹ مائن. سی ہاؤ از ہی سلیکٹڈ, دا پرائم منسٹر ہیز سلیکٹڈ, سمپل ایز دیٹ. اچھا کیونکہ اب رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ پروجیکٹس پاکستان کی ہماری ہسٹری ہے سر, کہ اتنی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں جو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں, جس طرح ابھی اس کے میں تصاویر دیکھتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے. از اٹ ڈویبل, کیا یہ ہو جائے گا؟ میں تمہیں بتاؤں, اگر تو یہ اف لاہور والے جو ہیں ایوری بڈی اسٹینڈز ود دا گورنمنٹ, یہ اس کے امپیڈمنٹس نہیں ہیں, باوجود امپیڈمنٹس کے بھائی یہ ہوگا. آئی ایم کنونسڈ ان مائی ہارٹ, دس از مائی پیشن پروجیکٹ, یو سی. اور یہ میرے لیے پروجیکٹ نہیں ہے, اٹس اے نیشنل کاز دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ویکلی پروگرس ہمارا ایوری ویک, وی میٹ ایوری ویک آن تھرسڈیز, اور اس تھرسڈے کو ہم نے پرائم منسٹر سے 42nd میٹنگ کی ہے, 42nd میٹنگ since September 15th that I have actually gone on ground. اور اس میں we are just on the spot, اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. ہوا ہوگا, I cannot tell you کہ جی یہ ہوا ہوگا نہیں ہوگا, یہ ایسے ہے ویسے ہے, but the fact is کہ things were speaking on ground, they will speak on ground. اور ہم تو اس کو لنک کرنے لگے ہیں اس کی پروگرس کو. ہم نے ایک اپنا چینل کیا ہے, وی ہیو اے یوٹیوب چینل ourselves now, اور ہم اس کے اوپر آپ کو ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے پروگرس رپورٹ کریں گے, بجائے کہ آپ لوگ پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے. دی اتھارٹی ول ٹیل یو ایوری تھرڈ ڈے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے, کیا پرٹیکولر پروگرس ہے, کیا امپیڈمنٹ ہے, ہماری پروگرس لائن کیا چل رہی ہے. تو اس طرح کی مانیٹرنگ شاید پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی ہے, بڑی اچھی ہے, ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ایسا بھی ہونی پروجیکٹ چاہیے. نہیں ہوا. اچھا راشد صاحب, اب ویری اور ٹرانسپیرنسی بھی اس میں ہم نے مینٹین کرنی ہے. یو آر انوالو ان دا پروجیکٹ فرام دا بگننگ, انسیپشن سے آپ اس میں شامل ہیں. آپ ذرا مائنڈز آئی سے ذرا بتائیں کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہوگا کیا. ہم سن رہے ہیں کہ 7 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں گے, 3 براجز ہوں گے, 46 کلومیٹر کا پورا اسٹریچ ہوگا, ہائی رائزز ہوں گے, دبئی کا ایک نقشہ ہے وہ. یہ مائنڈز آئی سے آپ بتائیں, 12 زونز ہیں, آپ نے کہا ڈفرینٹ سٹیز ہیں, جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اللہ کرے کہ ہم لوگ اس وقت تک ہوں, اگلی جنریشن بھی ہماری یہاں پہ دیکھے, تو یہ ہوگا کیا جب کمپلیٹ ہوگا؟ فرام یور مائنڈز آئے آپ ذرا ڈسکرائب کریں کہ یہ ہوگا کیا. دیکھو میرے ویژن کے اندر جو چیز آتی ہے نا, ایک اوور آل, لوگ اس کو کہتے ہیں جی دبئی ماڈل, فلانا ماڈل, دھماکہ ماڈل. دیکھو میں اس کو دبئی ماڈل نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کلچر جو ہے, آپ کا جو شہر ایک ساتھ آپ کا سسٹینیبل شہر ڈیولپ کر رہا ہے, جو کہ ایک سیویئر ہے فار دا پریزنٹ سٹی, ایک جس میں کہ اربنائزیشن کی ہائٹ چلی گئی, آپ کا گرین کور ختم ہو گیا,
تو آپ اس سسٹینیبلٹی کے اندر ایک واٹر فرنٹ بنا رہے ہو جو دنیا میں بنی ہے, ایک سے ایک بہترین واٹر فرنٹ بنی ہے, اور یہ لارجسٹ واٹر فرنٹ ہوگی اوور دا پیریڈ آف 30 ایئرس. ہمارا کام ہے اس کو ایک رولز ریگولیشنز میں اس کو سٹارٹ اپ کر دیں, اور ایک فرسٹ فیز کو ہم سسٹینیبل کرنے کے لیے مختلف زونز ہیں. اب اس میں نالج سٹی ہے, اسپورٹ سٹی ہے, ایکو سٹی ہے. اب ہم رائٹ ناؤ کپل آف ویکس فرام ناؤ ہم اس کی پلانٹیشن فارسٹ کی سٹارٹ کر رہے ہیں, تاکہ انوائرمنٹ سے ہم اس کی جنگل میں ٹریز لگانا شروع کریں, اور جو پرانے درخت لگے ہوئے ہیں جو کہ واٹر کو واٹر یوزنگ ٹریز ہیں ان کو چینج کریں. یوکلپٹس لگا ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو اس کو چینج کرنا ہے. سو مائی ویژن از that this is going to be a model for the entire country. آپ اس کا خالی phase 1 ہی ایسا ماڈل بن جائے گا کہ why not Karachi front, why not other cities besides the river that you can develop, and they are like the modern 21st century models, in the world. So why can't Pakistan have it? اچھا, اب اس میں فورن انویسٹمنٹ, کیونکہ پبلک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, لوکلی کوئی بلڈرز, کوئی ہاؤسنگ اسکیم کے ڈیولپرز, دے آر ان ٹاکس ود یو, کوئی باہر سے کچھ لوگ ہیں, کچھ خوشخبری پاکستانیوں کے لیے؟ اچھا جی, اس میں خوشخبری یوں ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں تو انٹرسٹ نہیں ہوگا, مگر آپ کی اس کے لیے اطلاع کے لیے میجر 2 چائنیز گروپس رفلی اباؤٹ $10 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے they're keen to participate. ہم نے ایک RFP لانچ کی ہے, اور وہ تو اس سے پہلے ہم سے MOU کر کے گئے ہوئے ہیں, اور وہ unsolicited bids دے رہے ہیں. There are Turkish companies involved in it. They are like people from UAE who are coming into Emaar, that kind of groups, IFC interested ہے انفراسٹرکچر میں آپ کو فنڈ کرنے کے لیے. اور جو آپ کے لوکل ڈیولپرز ہیں, yes, if they have the appetite to do it, of course they have an option to come and join the crowd. Yes, if they have the muscle to do it. اور یہ کوئی چھوٹا اس طرح کی چیز نہیں ہے. انفراسٹرکچر بہت کرٹیکل ہے جس میں ہمیں ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے کروانا ہے. We can't risk it with anybody. So our levels and our standards, جو سلیکشن پروسیجر ہے ہمارا, وہ بہت ٹف ہے. اچھا راشد صاحب, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انویسٹمنٹ بھی اور ساری چیزیں آ جائیں گی, لیکن آپ کا انٹرنل کمپٹیشن بھی تو ہے. پاکستان میں بنڈل آئلینڈ ہے جو آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, وہ بن گئی ہے, اکنامک زونس بھی بن رہے ہیں. تو ہاؤ ول یو اٹریکٹ پیپل کہ آپ کے پروجیکٹ میں آئیں, کیونکہ اب تو انشاءاللہ اگر پاکستان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لاٹ آف اپرچونیٹیز وڈ بی دیئر, تو وہ کیسے آپ کو کیوں پریفرنس ملے گی؟ بھائی میں تو سب کو یہ بولتا ہوں کہ دریا سے گزرو گے تو سمندر میں پہنچو گے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو لاہور میں انویسٹ کرو, پھر آگے جاؤ. اچھا, اور دوسرا یہ اور ہے کہ پلس بنڈل آئلینڈ دیکھیں, بنڈل آئلینڈ ایک سیپریٹ اینیمل ہے, اور وہ بہت ہی ہیوج میسو آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے اس کے اندر, اور یو کین اٹریکٹ لائک $60 بلین انٹو اٹ. اور زمین آپ کی اپنی ہے, آپ مینگروز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, فشرمین بہتر کر سکتے ہیں. There are a lot of things you can do. 1.5 kilometer bridge from phase 8 into Bundle Island and you're done with. اور that's a very exciting project. اور اس کی تمام جو انکم ہے, ریونیو ہے, وہ گورنمنٹ آف سندھ کو جانا ہے. سو وہ ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے. بلکہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی اگر ریور کا راوی میں سے راوی کا بھی ٹنل بنے گا تو وہاں سے اگر آپ کے پروجیکٹ سے بادشاہی مسجد وڈ بی واکنگ ڈسٹینس. جی میں نہیں, واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہوگی بھائی, میں تو دوسری سائڈ سے آپ کی ہیریٹیج کو, آپ کا جہانگیر کا فورٹ اور بارہ دری کو آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ میں ریسٹور کر رہا ہوں اس کو, اور وہاں سے میں انڈر دا ریور آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ اے ٹنل which will link with on that side of the city to straight your fort and the Badshah Mosque, because آپ کا کلچرل ہیریٹیج ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے اوپر, تاکہ وہ لوگ آئیں, وہاں پہ جائیں, جہانگیر کے فورٹ پہ جائیں, ان کو کنڈکٹڈ ٹور ملیں, اور وہاں پہ ان کے پراپر ریسٹورینٹس ہوں, لوگ بیٹھیں, دیکھیں اس کو, اس کی ہسٹری کو سمجھیں. بارہ دری پہ جائیں, آپ کو یاد ہوگا یہاں تو بوٹنگ کلب ہوا کرتا تھا, روئنگ کلبس تھے تمام یونیورسٹیز کے, کنگ ایڈورڈ کا تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, روئنگ کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے راوی کے اوپر. وہاں پہ اس کو آپ نے گندی نالی بنا دیا. تو وی ٹرائنگ ٹو ریسٹور اٹ, لاٹ آف تھنگز ول ہیپن اوور دا پیریڈ. تو وہ ہم ماڈرنائزیشن اس کے شہر کے اندر جو ایک کلچر ہے نا, فٹ پاتھ کلچر, سائیکلز کلچر, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سی سم تھنگ اسٹوپڈ جو کہ آپ کو پریزنٹ لاہور میں آج نظر آ رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ.
اور پھر یہ ہے کہ لوگ مائگریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ پرانے لاہور سے نئے لاہور میں آئیں گے. ویلکم ٹو مائی سٹی. ٹھیک ہے جی، اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ راشد صاحب، کیونکہ پاکستان کے لیے پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے. ظاہری بات ہے اس میں جاب کریشن بھی ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایگزسٹنگ لاہور کے لیے بھی لائف لائن ہے کہ یہاں سے ایک طرح سے امپیٹس ملے گا. جو ابھی جو ایگزسٹنگ ہمارا شہر ہے، واٹر لیول کی آپ نے بات کی، پھر انوائرمنٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی ہے. جس طرح کی لاہور کی جو گروتھ ہو رہی ہے کہ ہر ڈائریکشن میں لاہور ہو رہا ہے، تو ایک ڈائریکشن میں تو آپ نے سٹاپ کر کے نیا شہر ہی بنا دیں گے. تو وی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے تھے چیئرمین ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی راشد عزیز صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں گفتگو کریں گے کچھ امپورٹنٹ خبروں کے بارے میں. سب سے پہلے بات کریں گے مراد سعید کی، جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز. ان کے بارے میں تنقید یہ کی جاتی تھی کہ مواصلات کے خاص کر روڈ اور موٹر ویز کے جو منصوبے تھے جو پچھلی گورنمنٹ کے تھے، ان میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں تھی. اور خاص کر جب ان کی انوگریشن ہوئی، چاہے وہ لاہور اور ملتان کی موٹر وے ہو اور باقی جو موٹر ویز کے پروجیکٹس تھے، وہاں پہ خود پرسنلی تشریف ہی نہیں لے کر گئے. لیکن آج انہوں نے بات کی اور کچھ روڈز کے حوالے سے بات کی. اور سب سے امپورٹنٹ ایک روڈ ہے جو ہے ملتان میاں والی روڈ، ایم روڈ ہے، جس کو کلر روڈ بھی کہا جاتا ہے. آئے روز اس میں حادثات ہوتے ہیں. اس کی مرمت اور اس کی تعمیر کے بارے میں بھی انہوں نے خوشخبری سنائی. اس کے علاوہ موٹر ویز کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ ذرا وہ سناتے ہیں. یہ مراد سعید صاحب کا آپ نے سنا بات کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح کے مسنگ لنکس ہیں موٹر ویز میں، جو ابھی ہمارا حیدرآباد سکھر کا مسنگ لنک ہے، اس کے بارے میں خوشخبری دی. پھر روڈ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں جو گوادر تک کنیکٹیویٹی میں، ویسٹرن روٹ کی بھی انہوں نے بات کی، یہ سارے مکمل ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ سوات موٹر وے ہو گئی ہے، اب دیر موٹر وے شروع ہوگی، پھر چترال تک جائے گی، اور وہاں سے گلگت بلتستان اور چائنا تک کہ جتنی بھی ہمارے کنیکٹیویٹی ہیں، روٹس ہیں، یہ سارے کے سارے بنیں گے. اور یہ بڑی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. لیکن صرف اعلانات نہیں، ان پہ پہرا بھی دینا ہوگا. اور جب تک یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، ان کا اسٹرانگ فالو اپ بھی بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے K2 کے حوالے سے. اور پاکستان کے جو ماؤنٹینئر ہیں محمد علی صدپارہ، وہ ان کے بیٹے ساجد، یہ دونوں ابھی K2 کی چوٹی کے قریب ہیں اور یہ وینچر کر رہے ہیں بغیر آکسیجن کے K2 کو موسم سرما میں سر کرنے کی. اس سے پہلے نیپالی جو ٹیم تھی، جو آپ نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی ان کی ہوئیں، انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا. اس سے پہلے ونٹر میں یعنی موسم سرما میں K2 سر نہیں ہوا، انہوں نے یہ کیا. اور اب بغیر آکسیجن کے اتنا جو مشکل جو مرحلہ ہے وہ اب کرنے جا رہے ہیں محمد علی صدپارہ اور ان کے بیٹے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 جنوری کا سورج جب طلوع ہوگا تو وہاں پہ پاکستان کا پرچم K2 کے اوپر ہوگا. محمد علی صدپارہ فخر پاکستان وینچر کر رہے ہیں اور ہماری نیک تمنا ان کے ساتھ ہیں. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.